24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आज बरोज़ जुमा है। कुछ दीनी बातें, दीनी अपडेट कुरान और हदीस के ज़ैल में आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मन वालों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी और तमाम नाज़रीन को जो बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अल्लाह पक्के और सच्चे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया हु मज़राअतुल आखिरा व कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, मैंने इस वक्त कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ। कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जमा जो मुख्तसर तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मन वालों फरमाते हैं कि चाहिए तुम में से एक जमात ऐसी हो कि खैर की दावत दे, लोगों को खैर की तरफ बुलाए नेकी के साथ। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मन वालों फरमाते हैं कि तुम में से एक जमात का ऐसी होना ज़रूरी है जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए और ख़ुद अच्छे काम करे और दूसरों को भी अच्छे कामों की दावत दे। नाज़रीन, आयत करीमा का तर्जुमा यह है, लेकिन तफसीर बड़ी लंबी है, लंबी बात हो जाएगी। लंबी बात ना करते हुए छोटे वक्त में बड़ी चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी हमारे सामने रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आ रहा है और आपको गुज़िश्ता एक साल पहले मैं ले चलता हूँ। जैसा कि देखा है कि महामारी के आलम में कोरोना वायरस के चलते किस तरह से हमारा पूरा का पूरा महीना, रमज़ानुल मुबारक का महीना बेनूर हो गया था, तरावी से महरूम, और अल्लाह माफ़ फरमाए कुछ लोग नमाज़ों से महरूम। खैर, जिनको अल्लाह का डर हो, खौफ था, उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की कदर की, रोज़े रखे। लेकिन जिस तरह से तरावी हमारी होनी चाहिए थी, तरावी से हम महरूम हुए हैं, मसाजिदें हमारी वैरान हुई है। मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस एक बीमारी है और बीमारी अल्लाह की तरफ से भेजी हुई बीमारी है और बीमारी पर अल्लाह का वादा है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह ही बीमारी को लाते हैं। हमारा अकीदा है पक्का और सच्चा। लेकिन इस महामारी के आलम किस तरह का कैसा माहौल गुज़िश्ता रमज़ान गुजरा है, अल्लाह से सच्चे दिल से नमाज पढ़ करके दुआ करें, ए अल्लाह, ये रमज़ान हमें बिल्कुल नूरानियत के साथ अता फरमा, ताकि हम इस रमज़ान में इबादत करें अल्लाह की और अपने लिए मग़फ़िरत की हम अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से इस कदर दुआएं करें ताकि हमारी मग़फ़िरत हो जाए। अब हमारे सामने एक मेहमान आने वाला है जिसे रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए फरमाया कि सहाबा इकराम के यहाँ मामूल था कि एक महीना पहले से ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारी शुरू हो जाती थी। लेकिन दुनियावी एतबार से आज हमारे हालात सबके सामने हम देख रहे हैं कि हमारी रमज़ान की कितनी तैयारी है। एक तरफ मुसलमानों की तैयारी रमज़ान के लिए कितनी बड़ी चल रही है और दूसरी तरफ महामारी यानी कोरोना वायरस की तैयारी कैसे शुरू हुई है, आप वो भी देख रहे हैं कि चंद महीने पहले, कुछ वक्त नहीं गुजरा है, फिर से दोबारा मुल्क के अंदर कोविड-19 का कहर चालू हो चुका है और मुल्क के कई हिस्सों में ऐसी हालत है कि लॉकडाउन जैसी हालत है और लोग दहशत और डर में हैं। चेहरे उतरे हुए हैं मुसलमानों के कि हमारा मुबारक महीना आ रहा है और ना जाने ये मुबारक महीने में हमें इबादत नसीब होगी नहीं होगी या हमारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। मैं एक बात कहता चलूँ, अल्लाह का डर और खौफ
انی اخاف اللہ رب العالمین. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر. اور جب دل کے اندر انی اخاف اللہ رب العالمین ڈر ہوتا ہے تو انسان کو ایک بات ضرور یاد رہتی ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، جو میرا ارادہ ہے، جو میری نیت ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں نیکی کا ارادہ کر رہا ہوں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہوں تو بھی اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے، اب ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے خصوصی طور پر آپ یہ دعائیں کریں، اللہ یہ رمضان کی تراویح، مسجدوں میں رونق اور اس رمضان کی پوری پوری رحمتیں برکتیں ہم تمام کو نصیب فرما. اللہ آنے والی جو یہ بیماری جو چل رہی ہے، اللہ اس بیماری کو بالکل ختم فرما دے تاکہ یہ مہینے کی پوری پوری عبادت ہمیں مل سکے اور اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں. ہمارے اعمال بھی کچھ کم نہیں ہیں. ہم اگر اپنے اعمال کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے اعمال کیسے ہیں ہم خود جانتے ہیں، کسی دوسرے کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. رمضان المبارک کی آمد کے تعلق سے چند باتیں آپ کو عرض کر دوں جو اس مہینے میں خاص لگاؤ رکھتی ہیں. سب سے پہلی بات، رمضان المبارک میں 3 باتوں کا خیال آپ ضرور رکھیں، کیونکہ ان 3 باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان ان 3 چیزوں سے سچی توبہ نہ کرے، رمضان کی دعائیں بھی اس کی رد ہو جاتی ہے، رمضان کی عبادت بھی اس کی رد کی جاتی ہے. یہ نمازی کے لیے، پرہیزگار کے لیے ہے. جو انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے سامنے سچی توبہ نہیں کر رہا ہے، ان 3 باتوں کا ضرور آپ خیال رکھیں. ایک سب سے بڑی چیز، اگر کوئی مسلمان عادتاً شراب پی رہا ہے، اسے عادت ہے، وہ شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، تو ضروری ہے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے. اے اللہ، تیرا پاک اور طیب مہینہ آ رہا ہے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں اب شراب نہیں پیوں گا. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری پوری امید ہے کہ اس جو آدمی شراب پی رہا ہے وہ سچی توبہ کر لے گا اور اس مہینے سچے دل سے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ پاک ضرور اسے توفیق دیں گے. یہ منحوس چیز اس کی زندگی سے نکل جائے گی. ایک تو یہ چیز. اور دوسری چیز، اپنے اندر سے ایک بات کو یہ نکال لیں کہ رمضان کا مہینہ میرے سامنے ہے، میں کوئی چغل خوری نہیں کروں گا. چغل خوری کرنا، بڑے بڑے گناہ کرنا، ان سے میں بچوں گا. اللہ سے توبہ کر لے. اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں ضرور نصیب فرمائے گا اور اللہ پاک ہماری توبہ کو ضرور قبول کرے گا. اور تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں بڑی سختی سے فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرمایا. تیسری چیز بڑی اہم چیز ہے، آپ کو بتا دوں، بلکہ آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، مدلل بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عمدہ اخلاق یعنی اچھی بات سے پیش آنا، عمدہ اخلاق سے پیش آنا، شیریں زبان سے، مٹھاس سے بات کرنا، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ جس سے میں میٹھی بات کروں، اس کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کروں، اس کا دل خوش کر کے اسے بات کروں، اے اللہ سب سے زیادہ شیریں زبان سے میں بات کروں، اس کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں کس سے زیادہ میٹھی زبان سے بات کروں؟ اب اگر آپ کہیں گے شیریں زبان، دنیاوی لحاظ سے تو بہت لوگ ہیں جن کو شیریں زبان میں بات کی جاتی ہے. اگر آپ خود نہ کریں تو ڈنڈے کے زور پر کی جاتی ہے. اگر آج ہمارے سامنے ہمارا اخلاق ایسا ہے، آپ چھوٹی سی بات لے لیے، آج اگر کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کا بڑا ایس پی ڈی ایس پی کے سامنے آپ جائیں گے تو کس اخلاق سے بات کرتے ہیں آپ؟ بس یہ اندازہ لگائیے. آپ اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بات کرتے ہیں، سر بول کر کے بات کرتے ہیں، بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر کے ان کے سامنے بات کرتے ہیں اور شیریں کلام سے بات کرتے ہیں. اپنی کمزوری یا اپنا جو بھی معاملہ ان کے سامنے بڑی عاجزی سے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے. آپ دھمکی دے کر کے وہاں بات نہیں کر سکتے. تو اگر آپ دھمکی دیں گے تو قانوناً آپ کے اوپر جرم عائد ہو جائے گا. اس وقت میں آپ کسی نیتا کو دیکھیے، اگر کھادی وردی والا آپ کی گلی میں آ جائے، آپ کس طرح سے آپ ہاتھ بند کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ودھائک ہیں، ہمارے نیتا ہیں.
لیکن یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ سب سے میٹھی زبان سے، سب سے زیادہ شیریں زبان سے میں جس سے بات کروں دنیا میں وہ کون ہے؟ جس سے میں سب سے میٹھی زبان سے بات کروں کون مستحق اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میٹھی زبان سے اگر کسی سے سب سے زیادہ بات کرے اور وہ مستحق ہے، وہ ماں ہے تمہاری، یعنی والدہ محترمہ، اس سے اتنی میٹھی زبان سے بات کرو کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی آواز سے یعنی ماں کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بھی نہ کرو۔ یہ شریعت مطہرہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا سوال پورا ہو گیا کہ سب سے زیادہ شیریں زبان جسے میں دنیا میں شیریں زبان میں بات کروں وہ ماں ہوگی، لیکن ماں کے بعد کس کا مقام ہے جس سے میں میٹھی زبان سے بات کروں؟ اللہ اکبر، قربان جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں ہے۔ دوسری مرتبہ بھی ماں کو ہی فرمایا، تیسری مرتبہ پھر صحابی رسول نے ذکر کیا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ کے بعد میں چوتھی مرتبہ جب صحابی رسول نے یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیرا باپ ہے اس سے شیریں زبان سے بات کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق بہت بڑا ہے۔ جنت یا جہنم کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں ماں کے قدموں کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ آپ کی نماز، آپ کی عبادتیں، آپ کا حج، آپ کا صدقہ زکوٰۃ، یہ سب کچھ اس کے بعد قبول ہوتا ہے جب ماں اپنی اولاد سے راضی ہو جائے۔ تو ضروری ہے رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا، ان سے معافی طلب کر لینا۔